अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। टाइप्स ऑफ तफसीर पे हमारा एक लेक्चर था, डिटेल्ड लेक्चर, जिसमें हमने तफसीर मासूर और तफसीर बिर्राय का डिफ्रेंशिएट पढ़ा था और उसके बाद के लेक्चर्स में हमने तफसीर मासूर को डिटेल में डिस्कस किया था। जब हमने तफसीर कुरान बिल कुरान, तफसीर कुरान बिल अहादीस नबविय्या और तफसीर कुरान बिअक़वाल सहाबा पढ़ा तो हमने इस बारे में बात की कि इसको तफसीर मासूर में काउंट किया जाता है। लेकिन तफसीर कुरान बिअक़वाल ताबईन को जब हमने पढ़ा तो इसमें हमने फ़ुक़हा की दो राय सामने रखी, जिसमें एक तरह के तबके के नज़दीक इसको तफसीर मासूर में काउंट किया जाता है और फ़ुक़हा के दूसरे ग्रुप के नज़दीक इसको तफसीर बिर्राय में काउंट किया जाता है। इसके बाद के जो आखिर के दो पॉइंट्स हैं, तफसीर कुरान बिलुगातिल अरब और तफसीर कुरान बिअक़ल सलीम, ये भी तफसीर बिर्राय में काउंट किए जाते हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब बात कर लीजिए तफसीर बिर्राय की, तो इसमें डिफ्रेंशिएट हम पढ़ के आ चुके हैं कि किन रूल्स की रोशनी में, किन बुनियादों पर हम तफसीर बिर्राय से कुरान की तफसीर अख़ज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने तब भी डिस्कस किया था कि इसमें फ़ुक़हा की कुछ इख्तलाफ़ात फ़िल वक्त भी मौजूद हैं और कुछ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि तफसीर बिर्राय से तफसीर कुरान अख़ज़ करना, कुरान का कोई मानी अख़ज़ करना मानी नहीं रखता। आज के इस लेक्चर में उन इख्तलाफ़ात पर बात कर लेंगे, उस हदीस पर बात कर लेंगे जिस पे वईद सुनाई गई है कि कुरान की तफसीर जो ख़ुद अपनी राय के मुताबिक करे, उसके मुताबिक कोई वईद के तौर पर हदीस पेश की जाती है। उस हदीस को ही बुनियाद बनाते हुए हम मज़ीद रूल्स को भी पढ़ेंगे और इस मसले को भी कि इस पे इख्तलाफ़ात की वजूहात क्या हैं और उनका हल क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आज के जो लेक्चर का टॉपिक है वो यही तफसीर बिर्राय है और तफसीर बिर्राय पे उठने वाले सवालात और उनके जवाबात पर आज इंशाअल्लाह बात होगी। तो सबसे पहली हदीस इस ज़िम्न में हमारे सामने से गुज़रती है, वो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत। आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बग़ैर इल्म के यानी बग़ैर समझे बूझे कुरान की तफसीर की, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अब इस हदीस को हुज्जत बनाते हुए फ़ुक़हा सामने रखते हैं बात कि कुरान की तफसीर अपनी राय से नहीं बयान की जा सकती। लेकिन इसी हदीस की अगर मज़ीद तफसीलात की तरफ जाएं तो हमें मालूम होता है कि जो शख्स कुरान करीम के मामले में इल्म के बग़ैर कोई बात कहे तो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अलबत्ता तफसीर के असूलों और इस्लाम के इजमाई तौर पर तयशुदा ज़वाबित की पाबंदी करते हुए अगर तफसीर में किसी ऐसी राय का इजहार किया जाए जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो तो वो हदीस की वईद में दाखिल नहीं है। अलबत्ता इस किस्म का इजहार राय भी कुरान और सुन्नत के वसी व अमीक इल्म और इस्लामी उलूम में महारत के बग़ैर मुमकिन नहीं है और उलमा ने इसके लिए भी कुछ कारामद असूल मुकर्रर फरमाए हैं जो उसूल फ़िक़्ह और उसूल तफसीर में तफसील से बयान हुए हैं और इनका एक नहायत मुफीद खुलासा इल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब अल बुरहान में बयान फरमा दिया है। अब यहाँ जो बात की जा रही है उसको समझने की ज़रूरत है कि हदीस में जो वईद सुनाई गई वो बिलाशुबा उस शख्स को सुनाई गई जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुरान की किसी आयत की तफसीर करता है या ख़ुद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह की तरफ वो बात मंसूब करता है जो उन्होंने बयान नहीं फरमाई। लेकिन कुछ कवायद व ज़वाबित ऐसे फ़ुक़हा के ही ईजाद करना हैं जिनकी रोशनी में, जिन पर अमल करते हुए कुरान की तफसीर करना अलाउ है। ठीक है, और वो कवायद व ज़वाबित हम इल्म उसूल तफसीर में भी पढ़ते हैं और उसूल फ़िक़्ह में भी पढ़ते हैं। उसूल फ़िक़्ह की बात कर लें तो वो सीरीज़ जारी है, तो उससे रिलेट करके आपको बताना ज़्यादा आसान है। किस तरह से कि हमने फ़िक़्ह में, उसूल फ़िक़्ह में 4 मेन इंग्रेडिएंट्स पढ़े कि जिनकी बुनियाद पे हम दीन इस्लाम को समझ सकते हैं। तो वो क्या है कि किताबुल्लाह,
یعنی قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ تو قرآن اور سنت کیا ہے؟ نص قطعی ہیں، اور اجماع اور قیاس انہی قرآن و سنت کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے علماء نے ایجاد کیے کہ قیاس وہ ہے جس سے قرآن کے ظاہری حکم سے باطنی حکم اخذ کیا جا سکے، ظاہری معنی سے کوئی اور مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکے، اور اس پہ کسی فرد کا قیاس ہو تو وہ قیاس اوبویسلی کہلائے گا، جس پہ تمام فقہا اکٹھے ہو جائیں اور اس پہ اپنی رائے دیں، وہ اجماع امت کہلاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اینٹی بھی نہیں ہے، اور امت کے بڑے علماء کرام اس پر متفق ہیں تو اس کو اخذ کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی مزید تفصیلات ہم علم اصول فقہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ تفصیلات اپلوڈ ہو چکی ہیں، کچھ انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں۔ ابھی ان تفصیلات کی طرف گئے تو آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو مین تھیم ہے اس پر بات ہونے سے ذرا رہ جائے گی، لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں تفسیر بالرائے پر ہی بات کریں۔ تفسیر بالرائے پر اختلافات ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تفسیر کو اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کیا جائے تو وہ الاؤ ہے، لیکن اپنی منمانی سے کی ہوئی تفسیر بلا شبہ کسی بھی دور میں الاؤ نہیں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ گو کہ اس بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ اصول تفسیر کو نظر انداز کرنا، اس کے کون کون سے دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر کتنی صورتیں ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی جو یہاں پر مینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، وہ محض اپنی رائے کے بل بوتے پر تفسیر شروع کر دے۔ ایسے آج بہت سے لوگ ہیں جو نہ مفتی ہیں، نہ قاری ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ قرآن طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ تفسیر قرآن کے اصولوں کو جانتے ہیں، لیکن نام کے ساتھ پروفیسرز لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن کی تفسیر کو اپنی مرضی سے، من چاہی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی تفسیر سننے سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ اپنی مرضی سے آپ تفسیر قرآن بیان نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کر لیں تو اگلی جو پوائنٹ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی آیت کی کوئی تفسیر جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہو، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہو، لیکن اس کے باوجود اس عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگ جانا، اس سے بھی فقہا منع کرتے ہیں، یہ بھی تفسیر بالرائے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جن آیات میں صحابہ کرام و تابعین سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تشریح کرنا، یعنی کہ تفسیر بالرائے میں لغت العرب آتی ہے نا، تو لغت العرب میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، اپ کمنگ لیکچر میں پڑھیں گے کہ اگر تو واضح طور پر اس آیت کی، اس لفظ کی تفسیر نہیں ہے تو پھر عربی لغت کو دیکھا جائے گا کہ عربی لغت میں اس لفظ کو کیا بولا جاتا ہے۔ اب اس لغت کے ہی رولز کو پامال کرتے ہوئے پھر اپنی مرضی کرنا، اور ان رولز کو نظر انداز کر کے عربی لغت کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے کہنا کہ اس آیت کا یہ مطلب نکلے گا، اس سے بھی فقہا منع کرتے ہیں۔ پھر ایک اور پوائنٹ کہ وہ شخص جو قرآن سے براہ راست احکامات اور قوانین استنباط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت ہی نہ رکھتا ہو، پھر بھی اجتہاد شروع کر دے۔ اب اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم وہ اس قیاس میں پڑھ کے آ چکے ہیں جو اصول فقہ میں ہم نے 4 اصول پڑھے ہیں، لہٰذا وہ والے لیکچر ضرور ان لیکچرز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو ضرور سنیے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اجتہاد کی اہلیت، قابلیت ہی نہیں رکھتا، اس کے باوجود وہ کرنے کی کوشش کرے اجتہاد، اور اپنی رائے پہ سب پہ تھوپنے کی کوشش کرے، اپنی رائے پہ فوقیت دے اپنی رائے کو، اور وہ تفسیر اس کے حوالے سے بیان کرے، اس کو منع کیا گیا۔ پھر قرآن کریم کی متشابہ آیات جن کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ ان میں 100% صحیح مراد تو رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن ان کے پیچھے پڑ جانا، یعنی وہ آیات جو متشابہات ہیں ان کی تفسیر اپنی مرضی سے بیان کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر جو بیان کرنا اس پر بضد بھی ہو کہ میں نے جو بیان کیا ہے وہی تفسیر ہے اور آپ کو ماننی پڑے گی۔ لہٰذا متشابہات کے بارے میں جو اصلی اہل علم فقہا ہیں وہ بھی محتاط ہیں، لہٰذا ایسا شخص جس کو علم ہی نہیں ہے، نہ اجتہاد کا سر پیر اسے پتہ ہے، نہ کسی قسم کے بارے میں اس کو آگہی ہے تفسیر کے کسی رول کے بارے میں، اس کے باوجود وہ متشابہ آیات میں کسی کا مطلب نکالے اور اس کو پھر مسلط کرنے کی کوشش بھی کرے، اس عمل سے بھی منع کیا گیا۔ پھر قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کرنا جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مجروح ہوتے ہوں،
یہ عمل منع کیا گیا۔ مثال کے طور پر میت کو دفن نہ کرنے کی ترغیب دینا، کیونکہ میت کو دفن کرنے کے قرآن اور سنت میں واضح احکام کے یہ برخلاف ہے۔ یعنی قرآن میں اور سنت میں واضح احکامات جو ہیں اگر نہیں مل رہے تو کہنا جی میت کو دفنانا ہی آپ چھوڑ دیں، تو یہ کیا ہے عمل ہے؟ یہ طے شدہ عقائد اسلام کے ان کے خلاف ہے۔ یعنی یہ وہ احکامات ہیں جو کہ اجتماعی طور پر طے شدہ ہیں، ان کے اگینسٹ جانا۔ ابھی مجھے اس پوائنٹ کو سمجھاتے ایک مسئلہ یاد آ گیا کہ قرآن کریم میں قبر میں جو سورہ یاسین ہے اس میں بھی ذکر آتا ہے، اور 30ویں پارے کی بہت سی صورتیں ہیں اس میں بھی ذکر آتا ہے کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی انسان کا قبر میں جانا یہ تو ثابت ہے قرآن کی احادیث سے، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھائے جانا بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے مردوں کو دفنایا، غسل کے کس طرح سے احکامات ہیں، پھر قبروں پر جانے کے احکامات کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اب ایسے میں ایک فرقہ اٹھا ہے جس نے عذاب قبر کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ بھئی احادیث میں اور قرآن میں صراحتاً ذکر موجود نہیں ہے، لہٰذا عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اگر ہم احادیث کی تشریح کریں، تفسیر بیان کریں، تفصیل سے احادیث کو پڑھیں، قرآن کریم کی تفصیل پڑھیں، تو ہمیں اس چیز سے ہم قطعی طور پر انکار نہیں کر سکتے کہ عذاب قبر کی حقیقت ہے۔ اب وہ کس طرح سے اس کے ثبوت کیا ہیں، اس کے ثبوت پر بھی الگ سے لیکچر بن سکتا ہے، ڈیٹیل ہے کافی، لیکن بات یہاں ہو رہی ہے کہ کس طرح سے لوگ ظاہری حکم اگر قرآن میں نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا کیا، امت کو بہکایا، اور قرآن اور سنت اور اجتہاد اور یہ تمام کی تمام ٹائٹلز کا سہارا لیتے ہوئے، ان لوگوز کا سہارا لیتے ہوئے، اسلام کے نام کا سہارا لیتے ہوئے امت کو اسپیشلی ینگ جنریشن کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹائپ ہے تفسیر کی، تفسیر بالرائے میں آ جاتی ہے کہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل و فکر کا استعمال جائز ہے وہاں کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہدین کی آراء کو یقینی طور سے باطل قرار دیا جائے۔ یعنی جہاں اپنی رائے ہے نا شامل کرنے کا حکم دیا گیا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تفسیر قرآن بھی عقل سلیم میں اس کی ڈیٹیل آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں بھی قرآن اور سنت کے احکامات کو اور جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی بھی یقیناً بہت سختی ہے، میرے جیسے آپ جیسے ہر شخص کا کام نہیں ہے اپنی رائے قائم کر لینا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ باطل آراء اور فاسد قیاس کو معیار کتاب و سنت ٹھہرانا، یعنی اپنے باطل عقائد کو ابھار کے سامنے لانے کے لیے، اپنے فاسد قیاس کو سامنے لانے کے لیے کتاب و سنت کا لبادہ اوڑھ لینا، اس چیز سے بھی فقہا منع کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ بھی تفسیر بالرائے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنی بھی بیان کی گئی ہیں نا، تو یہ وہی ہیں کہ جن کو اگر کوئی کرنے والا شخص ہے تو ہم اس کی بالکل بھی تائید نہیں کریں گے بلکہ تردید ہی کریں گے، اور اس کی ہوئی تفسیر کو کسی صورت قرآن کی تفسیر کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے اور نہ تفسیر قرآن مان سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کے اس لیکچر میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ محض اپنی ذاتی رائے کے بجائے مستند علماء کی تفسیر قرآن اور ترجمہ اور احادیث ریفرنس کے ساتھ ہی پڑھی جائیں اور ریفرنس کے ساتھ ہی پڑھائی جائیں، تاکہ پڑھنے والا خود بآسانی حق اور باطل میں فرق واضح کر سکے اور فرق کو سمجھ سکے اور فتنہ اور تباہی سے بچ سکے۔ تو تفسیر بالرائے میں ہونے والے اختلافات اور ان کے جوابات آج کے لیکچر میں تلاش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ جو دو نیکسٹ ٹاپک ہیں، تفسیر قرآن بلغت العرب اور تفسیر قرآن بعقل سلیم، ان کو نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔